subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात नहम के 8वें सबक सैर पहले दरवेश की, जिसे मीर अमन दहली ने तहरीर किया है, इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। 40 दिन जूं तू कर कटे, चहलुम में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए। जब फातिहा से फरागत हुई, सब ने फ़कीर को बाप की पगड़ी बंधवाई और समझाया, दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने तई भी एक रोज़ मरना है। बस सब्र करो, अपने घर को देखो। अब बाप की जगह तुम सरदार हुए, अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तसल्ली देकर वो रुखसत हो गए। यानी 40 दिन हो गए तो उसके बाद में जूं तू करके कटे। जूं तू यानी जैसे तैसे। अब 40 दिन कटने के बाद में क्या हुआ कि जो चहलुम होता है यानी 40वें दिन, अपने बेगाने सब जुटे, यानी अपने और पराए सब लोग वहाँ पर जमा हो गए। जमा होकर फातिहा से फरागत पाई। फरागत यानी फुर्सत हो गई। सब ने फ़कीर को बाप की पगड़ी बंधवाई। अब बाप की पगड़ी बंधवाना, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बाप की जिम्मेदारियां बेटे के सर पर बांध दी और उसे समझाने लगे, दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने तय भी एक रोज़ मरना है। अपने तय यानी ख़ुद को मरना है। बस सब्र करो, अपने घर को देखो। अब बाप की जगह तुम सरदार हुए, अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। यानी बाप की जगह तुम सरदार हो गए, ताजिर अब तुम है, तिजारत तुमको संभालना है, लेन देन भी तुमको ही देखना है। तसल्ली देकर वो रुखसत हुए। अब ये दो वाव का वो है। आजकल हम हे लगाते हैं, पुराने इमले में दो वाव के वो लिखा करते थे। गुमाश्ते कारोबारी नौकर चाकर जितने थे आन कर हाजिर हुए, नज़रें दी और बोले, कोठे नखद व जिनस के अपनी नज़र मुबारक से देख लीजिए। गुमाश्ते यानी दलाल, एजेंट, कारोबारी, नौकर चाकर, यानी बड़ा कारोबार था तो सब लोग वहाँ पर आ गए और आकर वो हाजिर हुए और नज़रें देने लगे। अब ये नज़रें देना यानी इसका मतलब ये है कि सामने आकर नजराना पेश कर रहे थे। कोठे नखद व जिन्स की अपनी नज़र मुबारक से देख लीजिए। अब यहाँ पर वो आके क्या कहने लगे कि जो कुछ भी उनके वालिद साहब ने छोड़ गए थे, नगद, कारोबार, पैसे, वो सब वो लाकर उस लड़के के सामने रखने लगे। एक बार की जो उस दौलत बेइंतहा पर निगाह पड़ी, आंखें खुल गई। आंखें खुल जाना ये एक मुहावरा है। आंखें खुल जाना का मतलब होता है हैरान रह जाना। अब नौजवान लड़का है, अचानक इतनी सारी दौलत देखी तो उसकी आंखें खुल गई। दीवान खाने की तैयारी का हुक्म किया। फर्राशों ने फर्श फरोश बिछाकर छत, पर्दे, चिलवने तकल्लुफ़ की लगा दी। यानी जब इतने ज़्यादा पैसे देखे तो उसने हुक्म दिया, तमाम जितने फर्राश थे, फर्राश फर्श बिछाने वाले, उनसे कहा कि वो दीवान खाने की तैयारी करे। और दीवान खाने की तैयारी करके फराशों ने फर्श और फरोश बिछाकर छत, पर्दे, चिलवने तकल्लुफ़ की लगा दी। अब चिलवन क्या होता है? चिलवने, ये चिलवन यानी चिलमन को कहते हैं। ये पुरानी उर्दू में चिलवन कहा जाता था, अभी चिलमन यानी पर्दा कहते हैं। तकल्लुफ़ की लगा दी यानी बहुत ही उम्दा लगाई। और अच्छे खिदमतगार, दीदार व नौकर रखे, सरकार से ज़रक़ बरक़ की पोशाकें बनवाई। अब देखिए पैसा आ गया है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो इंतकाल होने के बाद बेटे के अंदर एक किस्म की खिदमतगार लगाना, नौकर लगाना और तमाम लोगों को वहाँ पर दीदार। अब यहाँ पर दीदार नौकर यानी बहुत खूबसूरत नौकर। अब ऐसे लोग रखे और सरकार से ज़रक़ बरक़ की पोशाकें बनवा दी। ज़रक़ बरक़ ये देखिए जरदोज़ी के काम किया, बहुत ही खुशनुमा जो कपड़े होते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। पोशाकें ये आपके इस्तेमाल करने के जो ड्रेस होता है
یا پھر آپ جو کپڑا پہنتے ہیں لباس ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا، فقیر یعنی خود، مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا، مسند کہے یا مسند کہے، یعنی کہ جہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر تاجر یا پھر کوئی ذی اثر آدمی بیٹھتا ہے اپنی محفل جما کر، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی آدمی غنڈے پھانکڑے مفت پر کھانے والے جھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ اب وہاں پر لڑکا نیا نیا تھا، اسے کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، اسی لیے پھانکڑے وہاں پر آ گئے۔ پھانکڑے کہتے ہیں لفنگ بدماش کو، اور لفنگ بدماش جو ہے آ کر غنڈے، یہ مفت کھانے والے جھوٹے لوگ، خوش آمدی یعنی جو لوگ پیسے دیکھتے ہیں اس کی طرف دوڑتے ہیں، ایسے تمام لوگ وہاں پر آ کر جمع ہونے لگے اور مصاحب بنے۔ مصاحب یہ صاحب کے ساتھ رہنے والے کو مصاحب کہتے ہیں۔ اب صاحب یعنی ذی اثر دولت مند شخص جو ہوتا ہے، ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی۔ 8 پہر یعنی ہمیشہ، ہر وقت، صحبت رہنا، تعلق رہنا، دوستی رہنا، ہر کہیں کی باتیں اور زٹلے واہی تباہی ادھر ادھر کرتے اور کہتے۔ اب وہ کیا کہتے تھے کہ ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی باتیں کرتے۔ اب صحبت میں رہ رہے تھے، تعلق اور دوستی ہو گئی تھی تو زٹلے یعنی فضول باتیں کرتے، اس کا واحد ہے زٹل۔ اب واہی تباہی کی باتیں کرتے، بکواس کرتے رہتے تھے۔ اس جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گلے گلاب کھینچوائے اور عیش کیجیے۔ اب کیتکی کی شراب کا مطلب کیا ہے؟ ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے جس کا شراب بنانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ یا پھر گلے گلاب کھینچوائے اور عیش کیجیے، یعنی جتنے بھی لفنگے تھے وہ غلط عادتوں میں لے جا رہے تھے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، ہر آدمی کے ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا مزاج بھی بہک گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا شیطان آدمی ہے، یعنی کہاوت آدمی آدمی کو بہکاتا ہے۔ آدمی کا شیطان آدمی کیا ہے؟ یہ ایک کہاوت ہے، یعنی آدمی آدمی کو بہکاتا ہے۔ اور یہ تو نوجوان تھے، اب ہر دم کے کہنے سننے سے ان کا مزاج بھی بہک گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا، یعنی وہ بہت زیادہ شراب پینے لگے، اس کے ساتھ جوا کھیلنے لگے، ناچ گانا دیکھنے لگے۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی کا دینے لینے کا سودا ہوا۔ یعنی جب وہ کسی قسم کی دلچسپی تجارت میں نہیں دکھا پا رہے تھے تو کیا ہوا کہ نوبت، یعنی اس حد تک کہ نوبت آ گئی، یعنی باری آ گئی کہ وہ اپنی سوداگری تجارت کو بھول گئے اور تماش بینی کو دیکھنے لگے اور دینے لینے کا سودا شروع ہو گیا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی، جو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا۔ یعنی جتنے بھی لوگ تھے جو ان کے قریب تھے، اس لڑکے کے، اس فقیر کے، جو اس درویش کے، وہ جو نوکر تھے، رفیق تھے، دوست تھے، تو یہ صاحب کو غفلت میں دیکھ کر وہ کیا کرتے تھے؟ جو ہاتھ ملتا تھا وہ اٹھا کر لے چلا جاتا تھا، گویا لوٹ مچا دی تھی، یعنی سب کے سب اسے لوٹ رہے تھے۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے۔ کدھر یعنی کدھر جاتا ہے۔ اب یہ ایسی تجارت کر رہے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کتنا پیسہ ہے۔ اب یہاں پر مثال دی گئی ہے مال مفت دل بے رحم۔ یہ قسم کی کہاوت ہے، یعنی مفت کے مال کو بے حساب خرچ کرنا۔ والد صاحب نے محنت کی تھی، جمایا تھا، اور بیٹے صاحب کو اس کی فکر ہی نہیں، اور اسی لیے مال مفت دل بے رحم۔ اس ور خرچی کے آگے اور گنج خارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ اب ور خرچی یعنی فضول خرچی، گنج خارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت دولت مند آدمی ہوا کرتا تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹ اٹھاتے تھے۔ اب گنج خارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا، یعنی خارون کا خزانہ بھی ہوتا تو وفا نہ کرتا، یعنی ساتھ نہ دیتا۔ وفا نہ کرنا، ساتھ نہ دینا۔
کئی برس کے عرصے میں ایک بارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ وہ آشنا جو دانت کاٹے روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ آشنا یعنی جان پہچان والے اب اتنی غربت آ گئی کہ کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، اور جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے تھے وہ سب کے سب وہاں سے کافور ہو گئے، یعنی وہاں سے بھاگ گئے۔ اب نثار کرنے والے یعنی کہ جان نچھاور کرنے کی بات کرنے والے، دانت کاٹی روٹی کھانا یعنی گہری دوستی رکھنا، کافور ہو جانا یعنی غائب ہو جانا، ساتھ چھوڑ کر چلا جانا۔ بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں بھیٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے۔ راہ باٹ میں، اب دیکھیے یہ راہ یعنی راستہ، باٹ یعنی باٹ یہ واٹ سے بنا ہے، واٹ مراٹھی میں کہتے ہیں، جیسا اس کے لیے بھی راستہ ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بھیٹ ہو جاتی یعنی ملاقات ہو جاتی، تو یہ ہندی کا لفظ ہے، یعنی راستے میں کہیں پر ملاقات ہو جاتی تو وہاں سے بھاگ جاتے، راستہ کاٹ لیتے، آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے۔ اور نوکر چاکر، خدمتگار، بہلے، ڈھلیت، خاص بردار، ثابت خانے سب چھوڑ کر کنارے لگے، یعنی ان کے ساتھ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے، یہیلیے یعنی یہیلیہ کی جمع، شکار کے وقت تیر کمان لے کر چلنے والے ملازم، پرندوں کے شکاری، ڈھلیت، لگام تھام کر چلنے والے ملازم۔ اب یہ جتنے بھی ملازم تھے وہ سب کے سب، خاص بردار، ثابت خانی، یہ سب کنارے لگے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا جو کہے یہ کہ یہ کیا تمہارا حال ہوا، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور سب کے سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا، یعنی غم ہے تو ان کا ہمیشہ کا ساتھی بن گیا، اور کوئی دوست نہ رہا۔ رفیق نہ ٹھہرا یعنی دوست نہ رہا۔ موئی مٹی، مردہ مٹی، جن کا انتقال ہو چکا۔ خاص بردار، بندوق اٹھا کر چلنے والے ملازم، اور ثابت خانی یعنی ہتھیار سے لیس سپاہی کو کہتے ہیں۔ اب دمڑی کی ٹھڈیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیوں، دو تین فاقے کڑا کے کھینچے تاب بھوک کی نہ لا سکا، لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلیے، لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، نہ خالی خط لکھا، بلکہ اس نے دو ایک خطوط ماتم پرسی اور اشتیاق کے جو لکھے ان کا بھی جواب اس خواب خرگوش میں نہ بھیجا۔ اب یہاں پر وہ باتیں تمام یاد آ رہی ہے کہ وہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ ٹھڈیاں کھا رہے ہیں، یعنی بھونے ہوئے اناج کے، جسے آپ چیلے بھی کہتے ہیں، یا جسے آپ پاپ کارن جیسا اسے توے پر بھونا جاتا ہے تو اسے ٹھڈیاں کہتے ہیں، دانے کو جو پوری طرح کھلتے نہیں ہیں۔ اب واحد ٹھڈی، اب بھوک ہے، بھوک یعنی بھوک کا یہ پرانا لفظ ہے۔ اب بے حیائی کا برقع منہ پر ڈالنا یعنی ڈھیٹ پن سے آگے بڑھنا۔ اشتیاق شوق کی جمع ہے، اشتیاق شوق، اور خواب خرگوش یعنی بہت ہی زیادہ بے پرواہی۔ اب یہاں پر وہ دو تین فاقے کڑا کے کھینچے تاب بھوک کی نہ لا سکا، لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلیے، لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ یعنی والد کی وفات کے بعد وہ بہن سے کچھ اچھا سلوک نہیں کیے، اور بہن کو جو ماتم پرسی کے خط لکھے تھے اس کا جواب بھی نہیں دیکھے، اور وہ خواب خرگوش میں اس وقت خواب خرگوش میں ملوث تھے۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے اور کوئی ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا۔ جو تو پا پیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا ہزار محنت سے کئی منزلیں کاٹ کر ہمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ ہمشیر یا ہمشیرہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو بہن ہے ان کے لیے استعمال کیا گیا لفظ ہے ہمشیرہ، بہن۔ اب وہ شرمندگی سے تو ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں جائے، لیکن کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو پیدل ہی چل پڑے، خالی ہاتھ، گھر پہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، گرتے پڑتے بہت محنت کیے، منزلیں طے کی، کاٹ کر ہمشیرہ کے مکان پر جا کر پہنچے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات